MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बहुत मंझे हुए और तजर्बाकार सियासतदान हैं। बहुत नपी तुली और मोहतात गुफ्तगू किया करते हैं, मगर चंद रोज़ पहले उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के शहदा को तनख्वाह लेने का जो ताना दिया, उस पर हंगामा बरपा है और शदीद तनकीद की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपने इस बयान पर माफ़ी मांगे, मगर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है ये मुतालबा रद्द करते हुए कि माफ़ी दरअसल वो मांगे जो खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर बनवाना चाह रहे हैं। इसी तरह मौलाना असदुर रहमान हों या मौलाना ज़ियाउर रहमान हों, उनकी तरफ से भी नहायत सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं। तो इस कदर इश्तियाल अंगेज़ी का सबब क्या है? मौलाना फजलुर रहमान आखिर क्यों बरहम हैं और क्या है जिसकी पर्दादारी है? इस पर आज के शो में बात करेंगे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? वफाकी काबीना में रद्दो बदल के अमकानात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो क्या होने जा रहा है? इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में मैंने आज ज़हमत दी है सीनियर सहाफ़ी जनाब मुमताज़ भट्टी साहब को, और वीडियो कॉल पर ज्वाइन किया है हमें सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज़ सैयद साहब ने। तो एजाज़ सैयद साहब, पहले तो मेरा ख्याल है कि मौलाना के हवाले से हमें बताएं कि मौलाना बिलमुम इस तरह की बातें किया नहीं करते, आखिर क्या हुआ है? किस बात पे मौलाना इस कदर खफा है? वो बड़ा मशहूर एक शेर है। उन्होंने कहा कि कोई तो बात थी पहेलियों के दरमियां, जिसे ना वो बता सकी सहेलियों के दरमियां। तो कोई तो बात है जिस पे मौलाना साहब इतने सीख पा हैं, इतने नाराज हैं। जी। और आपको पता है कि मौलाना साहब जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है, जब से मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मौजूदा जो फॉर्मेशन है, जो रूलिंग फॉर्मेशन है, रूलिंग अलायंस है, जब से कायम है, तब से मौलाना साहब इनसे खुश नहीं हैं। आपको पता है कि आम इलेक्शंस जो हुए थे, आम इंतखाबात जो हुए थे, उनमें भी मौलाना साहब जो है वो उनकी उनकी फैमिली, उनके बच्चे जो हैं वो आगे नहीं आ सके। तो और मौलाना साहब का ये एक कंप्लेंट रही है कि उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को धांधली के जरिए हराया गया है, ये मौलाना साहब कहते हैं। तो मल्टीपल वजूहात हैं मौलाना साहब के नाराज होने की, और कुछ वजूहात का इजहार उन्होंने खुद से भी अपनी तकरीर में कर दिया। तो और आपको पता है मौलाना साहब हमेशा हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत है 2018, उसके बाद से मौलाना साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं है। जब इमरान खान साहब को निकाला गया तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं वो हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन जो नई फॉर्मेशन आई, रूलिंग अलायंस आया, उसमें मौलाना साहब नहीं। तो मौलाना जिसे कहते हैं सुलझे हुए समझदार सियासतदान है, वो कभी भी कोई बात नाप तोल के बगैर नहीं करते। ये बातें भी जो मौलाना ने की हैं, एक तो ये है कि उन्होंने पंजाब में की है। ये तकरीर अगर वो बलूचिस्तान में करते, या ये तकरीर अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में कहीं करते पश्तो में, तो शायद उसका इतना रिएक्शन ना आता जितना रिएक्शन उनकी तकरीर का हुआ है, क्योंकि वो पंजाब में। जी दुरुस्त, इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना जो है वो बहुत नाप तोल के गुफ्तगू करते हैं, मगर मुमताज़ भट्टी साहब क्या ख्याल है कि इस बार कोई नाप तोल में ज़रा चूक नहीं हो गई उनसे? क्योंकि मुझे जो बज़ाहिर लगता है कि ये जो मौलाना ने भी बात की, कामरान मुर्तज़ा भी बात कर रहे हैं कि लश्कर बनाने के हवाले से कुछ शायद उन्हें कहा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का TTP का मुकाबला करने के लिए आप कोई इस तरह के का लश्कर जो है वो तश्कील दें। उसके जवाब में भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन शायद अल्फाज का इंतखाब उनसे कोई, मेरा ख्याल है कि अल्फाज का इंतखाब करने में वो बड़े माहिर हैं, गलती होने का अमकान जो है वो बहुत कम है। लेकिन हुआ क्या है? देखें, अगर आप स्टेटमेंट उनकी बिलाल साहब गौर से पढ़ें और सुने सारी स्क्रिप्ट, उसका बार बार आप उसको जायज़ा लें जी, तो वो जो वो बात कर रहे हैं जी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद आपको भी इत्तेफाक हो। एक जगह पे आके जहाँ पे वो शहीदों का जिक्र आता है और तनख्वाहों का जिक्र आता है, वहाँ पे वो एलोबरेट अपनी बात को उस तरह से नहीं कर सके। और जो मुझे लगता है, बाकी वो खुद बेहतर वजाहत कर सकते हैं या उनकी सियासी जमात कर सकती है। जी। देखें, अब उसको जो आगे से जिस तरह से खेला गया है और खेला जा रहा है तमाम सियासी जमातों को, जर्नलिस्टों को, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये कहाँ से हो रहा है, जी, बड़ी क्लियर बात है। जी। तो देखें, क्या JUI के शहीद नहीं हैं?
کیا ان کے درجنوں لوگ شہید نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے، اور جگہ جگہ ہوئے، بلوچستان میں ہوئے، کے پی کے اندر ہوئے، وزیرستان میں ہوئے، کوئی ایسی جگہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو ہے وہ خودکش حملے ہوئے اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ریاست پاکستان کے جو سلامتی ہے اس کے ایک جتنے محافظ باقی سیاستدان ہیں وہ اتنے سمجھے جاتے ہیں۔ آج تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے ہو یا مسلح جدوجہد کی طرف جاتی ہو۔ سو یہ بڑا ایک نازک معاملہ تھا، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سپارکنگ بہت زیادہ ہو گئی اور ٹائم زیادہ آ گیا۔ جی ہاں، ان کو جو ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا یا جیسے جن حالات کے اندر جو بات انہوں نے کی اس کی وضاحت ان کو خود ہی کرنے دینی چاہیے تھی۔ آپ ان کو بریف کر سکتے تھے جا کے۔ دیکھیں، آپ ہر جگہ ٹکر نہیں مار سکتے اور ٹکریں مار مار کے متھا آپ نے لال کیا ہوا ہے، اور یہ جو آپ اب ٹکر مار رہے ہیں یہ تو ضرورت سے زیادہ بڑی ہے۔ آپ لوگوں کو جو کانسٹیٹیوشن کے پابند ہیں، جو اس کا احترام کرتے ہیں، جو اس جمہوری جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اس کو دھکے دے کر باہر نہیں نکال سکتے۔ اب یہ جو آپ لان تان کروا رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں، مختصر لفظوں میں اگر کہا جائے سیدھا سیدھا، تو آپ ان کو لان تان تباہ کروا رہے ہیں، تو یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ خود آپ جو جس طریقے سے آپ نے وہ ان کا جو مس کوٹ ہے یا جو بھی پریشر میں آ کے انہوں نے کہا اس کو جس طریقے سے آپ نے اچھال دیا ہے، یہ آپ نے شہیدوں کے ساتھ بھی کوئی انصاف نہیں کیا۔ دیکھیں، شہید سویلین ہوں، وہ لا انفورسمنٹ کے ہوں، بیوروکریسی کے ہوں، کسی سیاسی جماعت کے ہوں، اور غریب ہوں یا امیر ہوں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور دنیا پوری میں یہ ایک عرفہ جذبہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنے وطن کی خاطر یا اپنے لوگوں کی خاطر جو ہے وہ اپنی زندگی قربان کر دیں، اور جوان بچے جو ہیں، اور کئی جگہوں کے اوپر بلال صاحب ایسی صورتحال ہے کہ کسی کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ شہید ہو گیا۔ اچھا، ان والدین کے پاس واقعہ ہوا، یہ ایک نوجوان تھا پولیس کا جو چند دن بعد جس کی شادی تھی، چھٹی پہ جو گیا ہوا تھا، اس کو بلایا گیا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گیا۔ ہم چکوال ایک گاؤں گئے، گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک شہید کا وہ کتبہ لگا ہوا تھا، قبرستان کے ساتھ ہی ایک گھر تھا، تو وہ میرے دوست نے بتایا کہ یہ بچہ ایک ہی تھا، شہید ہو گیا۔ تو وہ اماں جی سامنے درخت کے نیچے بیٹھی ہیں، ہم ان کے پاس چلے گئے کہ چلیں، اب اور کیا دے سکتا ہے بندہ، عزت دے سکتا ہے، دلاسا دے سکتا ہے کہ تو وہ 2 بکریاں ادھر بندھی ہوئی تھیں ان کی اس میں درخت کے نیچے۔ تو میں نے جو ظاہری بات ہے افسوس کا اظہار کرنا ہوتا ہے، یا ایک روایتی طریقہ کار ہے اس کا، تو ظاہری بات ہے اب وہ میرا جو دوست تھا وہ اس کے ریلیٹیو بھی تھی، انہوں نے اس نے کہا کہ جی آپ نہ چار دیواری وغیرہ، آپ ظاہری بات ہے اس کو، اس نے کہا بیٹا میں نے کیا کرنا، میرا تو ایک بیٹا تھا، وہ چلا گیا، ایک بچی ہے، اس کے وہ ہاتھ پیلے کر دوں گی، اور نہ اگر وہ شہید ہوتا تو ہم اب تیار تھے۔ تو میں نے یہ گھر بنا کے یہ کیا کرنا ہے، میری دنیا گئی، ختم ہو گئی۔ اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو مشترکہ میراث ہے نا، جن لوگوں نے خون دیا ہے، وہ اس ملک کے فیوچر کی خاطر یا عوام کو محفوظ بنانے کے لیے نہیں، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اے این پی نے متعدد قربانیاں نہیں ہیں، ان کی لیڈرشپ آلموسٹ ساری جو ہے وہ اس کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی، شہید کر دی گئی۔ سمر بلور سے لے کر جو ہے افتخار صاحب کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح جو فورسز ہیں اس میں ابھی تک جوان جو ہے قربانیاں دے رہی ہیں، اور صرف جوان نہیں دے رہے، پوری قوم دے رہی ہے، اس دہشت گردی کو بھگت رہی ہے پوری قوم۔ آرے بازار میں دھماکہ ہوا، یعنی ہم نے تو ادھر جو پنڈی اسلام آباد میں یا کئی جگہوں پہ تو ہم نے کور کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ سویلین اور جو فوجی تھے ایک جیسے چیچڑے اڑ گئے۔ جب دہشت گرد تقسیم نہیں کرتا گولی مارتے ہوئے یا بلاسٹ کرتے ہوئے کہ یار اس کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، مذہب کیا ہے، اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ اس کا ہدف ہے۔ اصل میں بٹی صاحب ہم کیوں تفریق کریں؟ اصل میں بٹی صاحب جو جس محاذ پہ ہے نا، اس نے وہی مقابلہ کرنا ہے۔ افواج پاکستان جو ہے ان کے پاس ان کی ذمہ داری ہے، اسلحہ ہے، تو انہوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ سیاستدانوں نے سیاسی محاذ میں مقابلہ کرنا ہے، میڈیا نے اس میں بڑی اور امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے جرنلسٹ بھی اس کو ملوث خاطر نہیں رکھ رہے اور ادارے بھی نہیں رکھ رہے اس وقت۔ دیکھیں، پالیسی جو ہے یہ پولیٹیشین کا کام ہے، یہ صحافیوں کا کام نہیں ہے، نہ یہ اداروں کا کام ہے، نہ بیوروکریٹس کا کام ہے۔
اگر کوئی پولیٹیشین پالیسی کے اوپر بات نہیں کرے گا، پالیسی نکلی پولیٹکس سے ہے، آپ اس کو چیک کر لیں، پولیٹکس سے نکلی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اگر تو پالیسی پہ بات کر رہے ہیں، جو کہ ایک حصہ ان کا پالیسی کے اوپر ہے، سارا آنکھوں پہ وہ سیاستدان ہے وہ۔ اچھا پھر یہ کہ کوئی پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان نے ایسا نہیں کیا، یہ ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں۔ اچھا کس کے ٹکٹ پہ آیا اسامہ، یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے گیلانی صاحب بات کر چکے ہیں، اور پھر جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجانے والی، اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات، اچھا اور کس نے یہ نہیں کیا؟ منور حسن صاحب کی اسٹیٹمنٹ، وہ بھی سب کو یاد ہے۔ اچھا منور حسن صاحب کے حوالے سے میں اعزاز سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ اعزاز سید صاحب، منور حسن صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا افواج پاکستان کے شہداء کے حوالے سے، وہ آپ کو یاد ہی ہوگا سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں، اور اس کے بعد معاملہ اس قدر بڑھا کہ انہیں جماعت اسلامی کی امارت چھوڑنا پڑی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ بلال، ایک ڈرافٹن صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ دیا ہے جی، میرا نہیں خیال کہ ابھی اس لیول کی بات ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان چھوڑ دیں، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ان کے ارد گرد گھومتی ہے، ان کے نام کے ساتھ گھومتی ہے۔ یہ ایسی ہی ہے جس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کے بغیر، دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس لیول کی کوئی بات ہوئی ہے۔ جو بات ہوئی ہے، اور مولانا صاحب نے جن لوگوں کے بارے میں بات کی ہے وہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، 27ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اور آصف علی زرداری صاحب جو صدر ہیں، مولانا صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا قریبی لائزان ان کا رہا ہے۔ محسن نقوی ان کے گھر میں اکثر آتے جاتے دیکھے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے رہے ہیں۔ میڈیا کے کیمروں میں فوٹیج آج بھی موجود ہے جس میں محسن نقوی بڑے فرینک ہو کے مولانا صاحب سے گپ شپ لگا رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی بھی شکایت ہے تو وہ مولانا صاحب سے کر سکتا ہے نا۔ یہ جو ایک پوری کیمپین چل گئی ہے، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ مولانا کے خلاف جو ہے بھرپور فائرنگ فورنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال میں مولانا کو بھی پتا ہے انہوں نے کس کے بارے میں کیا بات کہی ہے، اور جن کے بارے میں کہی ہے ان کو بھی پتا ہے، اور ان کے آپس میں چینل آف کمیونیکیشن وہ بھی پورے موجود ہیں۔ درست۔ تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وفاقی کابینہ میں اگر رد و بدل کا امکان ہے تو پھر کون آؤٹ ہو رہا ہے اور کون ان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ویلکم بیک ٹو MBG اسپیکس۔ آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، مگر ابھی تک وہاں صورتحال معمول پر نہیں آئی۔ جون میں 9 جون کو احتجاج کی کال دی گئی تھی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، اور پھر اسے حکومت کی طرف سے کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ابھی تک جو ہے وہاں پہ کشیدگی کی فضا ہے، اور آج بھی سرکاری موقف کے مطابق راولاکوٹ میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حملے کے نتیجے میں ایک رینجرز اہلکار کی شہادت ہوئی ہے۔ تو کیا وہاں پہ تازہ ترین صورتحال ہے، اور یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز سید صاحب اور جناب ممتاز بھٹی صاحب۔ اعزاز سید صاحب، کیا لگتا ہے، ایک موقع پہ یوں لگا تھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی حل ہونے جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی یہ درخواست کی گئی کہ وہ ثالث کا کردار ادا کریں، لیکن پھر یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو یہ بات کس طرف جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ بلال صاحب، ایک تو بہت شکریہ، آپ نے کشمیر والے معاملے کی بات کی۔ دیکھیے، کشمیر کا جو معاملہ ہے میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ ہمارا خود کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ کشمیری عوام کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ ہماری میں یہ کہوں کہ غلط پالیسیاں جو تسلسل سے آ رہی ہیں ان کا ایک نتیجہ ہے، جو احتجاج کی صورت میں اور کالعدم جس جماعت کو قرار دیا گیا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس کی صورت میں نکلا۔ جب آپ نے ساری پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام جماعتوں کو اور تمام اہم پارٹی لیڈروں کو، حکومتوں کو ایسا بنا دیا تو اپوزیشن ختم ہو گئی، اور اپوزیشن کا جو گیپ ہے وہ اس جماعت نے فل کیا اور اس کے لیڈروں نے فل کیا، اور نہ صرف انہوں نے فل کیا بلکہ ڈیلیور کر کے بھی بتایا۔ تو جب اپوزیشن ختم کریں گے آپ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر، تو اس گیپ کو کوئی نہ کوئی فل کرے گا۔
اور یہ اس جماعت نے فیل کیا. پھر آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا, اس پر عمل درآمد پراپرلی نہیں ہوا تھا. دوسرا معاہدہ بھی کیا اور دوسرے معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو 4 ماہ پہلے انہوں نے احتجاج کی کال دی, اور احتجاج کی کال کے بعد بات چیت آپ نے شروع کی اور کہا کہ ہم 7 جون کو دوبارہ بیٹھیں گے, کیونکہ 9 جون کو احتجاج کی کال تھی. 5 جون کو آپ نے کہا کہ یہ تو سارے دہشت گرد ہیں. بھائی جن لوگوں کے ساتھ آپ کی مرکزی حکومت, آپ کی آزاد کشمیر کے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بیٹھ کے معاہدے کر رہے ہیں, تو دہشت گردوں سے معاہدے کر رہے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بالکل پتا تھا. لیکن انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم نے اپنے لیے مسائل ہم پیدا کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس پہلے ہی بلوچستان کی صورت میں ایک بہت بڑا پرابلم موجود ہے. خیبر پختونخوا میں ایک وار جاری ہے, بلوچستان میں ایک کانفلکٹ ہے, اس میں ہم اس کو اور پیدا کریں گے. اور پھر ہم نے وہاں پر جو سرکاری افسر تعینات کیے, اور میں پرٹیکولرلی ذکر کروں گا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, ان کا ذکر نہیں کروں گا, جن کا ذکر کریں تو شاید پھر پروگرام ہی نہ ہو, لیکن جن کی بارے میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ وہاں کے آئی جی پولیس ہیں. آپ دیکھیے ان کے جو کیا سٹیٹمنٹ آئے ہیں اور کہاں کھڑے ہو کے انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں جی. تو میرا خیال ہے کہ آئی بلیو کہ اس کے اوپر گورنمنٹ ریویو ضرور کرے گی. یہ لوگ کشمیر کے اپنے لوگ ہیں, یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ان میں ایسے لوگ ہیں جن کا خیال مختلف ہو سکتا ہے ہم سے, لیکن ان کے ساتھ بھی جو انگیجمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے. دیکھیے, جب تک آپ سے انگیجمنٹ کوئی کر رہا ہے تو اس سے انگیجمنٹ ضرور کریں. جب آپ کے خلاف ہتھیار کوئی اٹھائے تو پھر بات ری ایکشن بنتا ہے, لیکن انہوں نے تو کوئی ہتھیار پہلے نہیں اٹھائے تھے. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. تو ویری انفارچونیٹ میں تو یہ کہوں گا, اینڈ آئی بلیو کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ریویو کرے گا, اور وہاں پر پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس میں فیئرنیس کا مظاہرہ کرے گا. اور یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں, یہ دیکھیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کے ممبرز کو چاہیے کہ وہ الیکشن لڑتے اور الیکشن لڑ کے آ جاتے اور تبدیلی کر لیتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. خیر, ان کا اپنا مسئلہ ہے. میں تو اتنا ہی کہوں گا, تھوڑے کئی کو زیادہ سمجھوں. جی ٹھیک ہو گیا. ممتاز بھٹی صاحب, اعزاز سید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے, لیکن ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ کسی بات پہ آ ہی نہیں رہی تھی, اور 3 جو آپشنز انہیں دیے گئے کہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج دیتے ہیں یا انتخاب کا طریقہ کار بدل دیتے ہیں, یہ معاملہ اگلی پارلیمنٹ پہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ نے میرے شو میں جو ہے وہ بتایا تھا کہ اس والے سے جب اجلاس ہوا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب, خود انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, یہ کسی بات پہ نہیں آ رہا. میٹنگ منٹس نکلوا لیں. میں نے جو خبر دی تھی بڑی دیکھ بھال کے دی تھی. جی دیکھیں, جو اعزاز نے آخری بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی کہ دیکھیں, ایک دفعہ آپ نے طاقت کے زور سے, ڈنڈے کے زور سے سڑکیں بند کر کے مطالبات منوا لیے. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے آپ کے پاس 2 راستے ہیں کہ جو ملک کے اندر راج نظام ہے آپ اس میں آ جائیں, حصہ بنے اس کا حصہ بنے. آپ کی پبلک سپورٹ ہے, بھلے آپ جیت جائیں, 2-3 اکثریت سے جیت جائیں, جو مرضی اور آپ آ جائیں. ہاں, اگر پھر ریگنگ ہوتی ہے یا الیکشن منور کیا جاتا ہے تو آپ شور مچاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں کی جو اسمبلی ہے یا جو سسٹم ہے اس کا حصہ بنے بغیر اس کو تبدیل کر دیں. اچھا چلیں, پھر ایک لیگل آپشن ہوتا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ چلے گئے, سپریم کورٹ سے باؤنس ہو گئی. میں کوئی ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, مگر دیکھیں ایک قدآور لیڈر ان میں ایسا نہیں تھا جو اس کرائسس میں معاملات کو نہ جانے دیتا. گورنمنٹ کو تو چلیں آپ کہیں یہ غلط ہے نا, اور غلطیاں کیا ہیں کہ ماضی میں ہم نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی, جو وہاں کے نون پولیٹیشنز تھے یا جن کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے تھے, ہم نے ان کو خجل خوار کیا, کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. اچھا, ان کی جو پبلک آپ کہہ لیں کہ ورتھ تھی وہ ہم نے ختم کر دی, اور ختم کرنے کے بعد ہم نے کوئی رنگیلے کسی طرح کے لوگ لا کے, اچھا پھر یہ ریٹائرڈ حضرات جو ہیں یہ تو قبر تک چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی نہ کوئی سسٹم چلتے رہیں. اچھا پھر ریٹائرڈ جرنیل حضرات آ گئے کہ جی جناب ہمیں لگا دیں, کسی کے بھائی کو لگا دیں,
تو یہ جتنے انہوں نے تجربے کیے اس کے نتیجے میں آگے یہ میس کریٹ ہوا اور اس میس کو ایکسپلائٹ کیا یہ جو قلعدم یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. اور جب ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی یہ جو اعزاز صاحب نے کہا جی کہ حکومت کی طرف سے توڑ دیا گیا. دیکھیں انہوں نے آخر میں آخری جو مطالبہ تھا کہ جی 12 نشستیں ختم کر دیں, اس کے اوپر انہوں نے بات ختم کر دی کہ آپ ختم کریں گے آگے بات ہوگی. اچھا اس کے بعد پھر ان کو کانٹیکٹ کرنے کی فیصل راٹھور اس وقت کوشش کرتا رہا. انہوں نے کہا جی پہلے ختم کر کے بتائیں پھر ہم. اس وقت دیکھیں یہ کچھ ویژولائز اور کر رہے تھے جی ہم پورے سسٹم کو گرا دیں گے, جیسے پہلے ہم نے کر لیا تھا, جیسے پہلے کر لیا تھا ہم وہ گرا. اب دیکھیں پہلی دفعہ غلط یا صحیح دوسری سائڈ سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اور پولیٹیکل لوگوں نے کیا, میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں جن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بند ہو جائے گا انہوں نے نہیں کیا, ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ فیصلہ ہو گیا پولیٹیکلی پرائم منسٹر کی زیر صدارت پرائم منسٹر آزاد کشمیر, اب پرویز اشرف نے کہا کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا اس نے کہا جی میں راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات کو انڈوز کرتا ہوں. اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے کہا کہ جناب اس کے بغیر اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے, پولیٹیکل قیمت ہمیں چکانی پڑے گی, ہم اس کے لیے تیار ہیں, آپ یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں. اچھا جب ونس وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے, پھر ایک موقع آیا جب یہ مولانا فضل الرحمان والی انٹری ہوئی اور اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ان کو سالس ماننے کے لیے تیار تھی. پھر مولانا فضل الرحمان نے وہاں پہ کہا کہ آپ کال آف کریں دھرنا اور میں سالس کے طور پہ آ جاتا ہوں. وہ دھرنا ختم نہیں کیا گیا, وہ دھرنا بھی جاری رکھنا چاہ رہے تھے اور یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے. آپ دیکھیں ایک جگہ پہ انہوں نے میس کریٹ کر لیا, پبلک سپورٹ ان کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل وہاں پہ فارغ ہے, اور اس کی وجوہات جو ہے بیڈ گورننس ہیں جو ماضی سے چلی آ رہی ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ راولہ کوٹ کے اندر 5,000 یا 7,000 یا 10,000 چلے کر لیں لوگ اکٹھے ہو کے وہ مظفر آباد کو کیسے یرغمال بنا سکتے ہیں, وہ مرکز کو کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سیاسی جماعت بناتے, الیکشن لڑتے, اسمبلی میں آ جاتے, یہ جو مرضی قانون سازی کرتے ہیں. بالکل. اب یہ جہاں پہ یہ معاملات کو لے گئے ہیں اس میں ہماری غلطیاں ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور جہاں تک یہ لے گئے ہیں آگے اس کو گیئر اپ کر کے, آج جو تصادم ہوا ہے وہاں پہ رینجر کا ایک جوان شہید ہو گیا, دوسری طرف سے بھی لوگ جو ہے وہ زندگی کی بازی ہارے ہیں, تعداد کافی ہے دونوں طرف سے, صحیح, اور زخمی ہوئے ہیں. اور دونوں طرف سے ہمارے لوگ ہیں, ظاہر ہے دونوں طرف سے ہمارے لوگ ہیں, مگر ان میں ایک بھی یہ شوکت نواز میر سے لے کر آنورڈ وائز پولیٹیکل لیڈر کا کام کیا ہے کہ وہ تصادم بالکل اپنا بلڈ کرتا ہے. لیڈر تو ہے نہیں, یہ تو ہے تاجر, اور حالات نے انہیں جو ہے وہ لیڈر بنا دیا. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں اعزاز سعید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کردار, کیونکہ اعزاز آپ نے انٹرویو بھی کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا. یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے ممتاز بھٹی صاحب نے جو کہا, وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو کردار ہے وہ تھوڑا کنٹروورشل نہیں آپ کو نظر آتا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ایکشن لیں, ایکشن ہو گیا تو آپ نے انٹرویو کیا, جب آپ نے پوچھا کہ جی کس بنیاد پہ قلعدم قرار دیا گیا, کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں, تو انہوں نے کہا جی جنہوں نے کیا ہے ان کے پاس ثبوت ہوں گے. یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ گویا انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا. اور دوسرا ان حالات میں آپ کو وہاں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک تو جو گورنمنٹ کا فیصلہ یہی ہے کہ الیکشن وہاں پر ہو, اور میرے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے. لیکن صرف ایک مسئلہ ہے, اور ممتاز بھٹی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیے میں نے بھی یہ بات کہی, اور ممتاز بھٹی صاحب بالکل وہ رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں آ جاتے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے لوگ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے الیکشن 2018 میں ہمارے ہاں خراب کیا گیا, اس کے اوپر سوال اٹھے نا, پھر 2024 میں جو الیکشن کے اوپر سوال اٹھے, اس کا سپل اوور افیکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی پڑا نا. اور آزاد کشمیر میں بے شک یہ پہلے ہو رہا ہو, لیکن ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ اس بات کو فیل کیا گیا. تو لوگ جو ہے براڈلی کشمیر کے اندر جو الیکشن کے پروسیس کو بھی تو ایک ڈاؤٹ فل کیا گیا ہے, کس نے کیا, کیوں کیا, کب کیا, یہ پوری ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس کو بھی تو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. انفارچونیٹ ہے یہ. لیکن اب الیکشن اگر ہو رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, میں یہ صرف کہوں گا کہ ان کو پلیز فری اینڈ فیئر رہنے دیں. اب مہربانی کریں, کوئی مداخلت نہ کریں. لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد جو کیے ہیں اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. جو آپ نے پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کی, مجھے جو
فیصل ممتاز راٹھور مجھے بڑے بہتر پرائم منسٹر لگے ہیں. میں ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو جج نہیں کر سکتا نہ. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی رائٹ ہے کہ میں ان کی پرفارمنس کو جج کروں کہ انٹل اور انلیس باقی پرائم منسٹرز کی پرفارمنس میرے پاس ہو. لیکن مجھے ان میں بدنیتی نہیں لگی. مجھے لگا کہ صاف گو ہیں. انہوں نے جو میرے ساتھ بھی گفتگو ہوئی تو اس میں انہوں نے جو ڈیسیژن ہے اس کے بارے میں بتایا. بلکہ انہوں نے تو دیکھیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے پالیٹیشین کے لیے اس طرح کا مشکل جو فیصلہ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. انہوں نے بتایا اور انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی اور ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ اوپر سے آیا. اور دوسری بات جو صدر کے حوالے سے انہوں نے بات کی, آپ دیکھیں نا صدر بھی تو ان کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت بھی تو ایک کوشچن ہے نا کہ جو اسپیکر تھے وہ خود صدر بن گئے اور پھر 1 ماہ کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو یہ سسٹم کیسے جسے کہتے ہیں نا جامد ہو گیا, اور جب سسٹم جامد آپ نے کیا ہے تو لوگ تو ٹرسٹ نہیں کریں گے آپ کو. جی درست. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لینا ہے جی. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں, ان خبروں میں کس قدر حقیقت ہے. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جیسا کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی خبریں کافی ہفتوں سے سنائی دے رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بھٹی صاحب اور اعزاز سید صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان خبروں میں کس قدر صداقت ہے, اور اگر ہے تو پھر کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. تو بھٹی صاحب, کون ان ہے کون آؤٹ ہے؟ جو لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہے وہ تو وزارت داخلہ, وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ کے حوالے سے, اس میں کوئی رد و بدل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بلال صاحب, خبریں تو آ رہی ہیں کہ کیبنٹ ری شفل ہوگی, نئے چہرے آ رہے ہیں, کچھ خواتین جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں, مختلف نام جو ہے فلوٹ کیے جا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے اگر آپ جائزہ لیں تو یہ کابینہ ڈیلیور نہیں کر سکی. مگر دیکھیں اس کی ذمہ دار کابینہ نہیں ہے, کپتان ہے. اور جہاں تک سوال ہے کپتان کی تبدیلی کا تو وہ تو زیر غور نہیں ہے. اب اس کی جگہ 4 اور آپ لے آئیں. اس وقت جس طریقے سے پاکستان رن کیا جا رہا ہے نا جی, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں بیسیکلی ایک وفاق کے اندر بیوروکریٹ گینگ ہے جو پورے صوبے میں بھی وہی ہے. اچھا اسی طرح صوبے میں ایک ہے. تو یہ دونوں جو ہے وفاق سے اور صوبے سے گورنر ساری ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور یہی چلا رہے ہیں اور یہی ری شفلز اور پالیسیز اور یہ وہ. اور ان کو پتہ ہے ہم نے کسے خوش رکھنا ہے. وزیر کو تو خیر یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وزراء جو ہے وہ گھروں پہ لڑ رہے ہیں. کچھ کو گھر الاٹ ہوئے ہیں اور جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں جو اب وزیر نہیں رہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے لیے وہ دستوں گرباں ہیں. اور کچھ کے آفسز کا بھی ایون کہ کچھ نے پچھلے والوں نے ابھی آفس بھی رکھے ہوئے ہیں اور نئے وزیر کو نئی جگہ بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری. تو بیسیکلی دیکھیں اگر آپ اس کابینہ کے میرے خیال ہے 60 سے زیادہ جو وزیر مشیر معاونین ملا کے وزیر مملکت بنتے ہیں, اگر آپ کسی بھی جرنلسٹ سے بھی نام پوچھیں وہ 62 نام آپ کو نہیں گنوا سکے گا, یہ اتنے معروف ہے. اگر آپ دفاتر چلے 10 سے زیادہ نام نہیں گنوا سکے گا, 8 سے 10 نام گنوائے گا. اور وہ جو 8-10 نام گنوائے گا اصل جھگڑا انہی کا ہے. ان کی آپس میں جو حالات ہے اس وقت, جو جس طریقے سے ڈار صاحب پہ الزام ہے کہ وہ وزارت خزانہ کے نیچے ساری منورنگ وہ کر رہے ہیں, محسن نقوی تو اوپنلی وزارت خارجہ چلا رہے ہیں. پھر اگر آپ علیم خان اور اس کی بات کریں وزیر خزانہ کی تو ان کے معاملات بول چال بھی آپس میں بند ہے. اور اس طرح کے یہ معاملات ہیں. دیکھیں یہ اگر کلیپس ہوگا سسٹم تو سارا ہی ہوگا, تو یہ سارا ہوگا. اور اگر آپ کہیں کہ اس کو تبدیل کر کے آپ ٹھیک کر کے چلا لیں گے تو جس طرح یہ اڑا جوڑا کھڑا ہوا ہے, جس طریقے سے کھڑا کیا گیا ہے, میرا نہیں خیال کہ ایک اینٹ بھی نکلی تو ہو سکتا ہے کہ پورا کولیپس کر جائے. اعزاز سید صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزارت خارجہ چلا تو رہے ہیں لیکن وہ عملاً وہ قلمدان لینا چاہیں گے. اور اسحاق ڈار صاحب کی بات کریں تو وزارت خارجہ ان کے پاس ہے لیکن وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ ان کا حق شفا ہے اس پہ, تو وہ ان کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بلال بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جب وزارت خارجہ کی سمجھ آئی ہے, سمجھ کہنا زیادتی ہوگی, میرے خیال میں جب وزارت خارجہ میں انہیں مزہ آنے شروع ہوا تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اٹھا کے محسن نقوی صاحب کو لگایا جا رہا ہے. تو محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ فکر داخلہ مانگی
اگر وہ وزارت عظمیٰ مانگ لیتے تو اس لیے میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ انہیں لگایا جا رہا ہے یا نہیں، میں نے پوچھا ہے کہ کیا محسن نقوی صاحب وزیر خارجہ بننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی چاہت پہ منحصر ہے سب کچھ۔ مجھے لگتا تو یہ ہے کہ دیکھیں محسن نقوی صاحب سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن محسن نقوی صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے نا آج کل وہ وزیر خارجہ والی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وزیر خزانہ جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کمپین چلی، پھر ایک موقع پہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی کچھ معاملات سامنے آئے تو لگا کہ وہ کوئی گڑبڑ ہے کچھ۔ وہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے دیکھیں اس میں تو کچھ ثبوت نہیں ہے نا کہ انہوں نے خود کوئی رول پلے کیا ہو، اور بعض لوگوں نے انہیں گھسیٹنے کی کوشش کی، اور ٹو بی فیئر ود اسحاق ڈار اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے حکومتوں کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے یا حق میں بات کرنی ہوتی ہے، ایک ہی ٹریک میں ہم بات کرتے ہیں، اور اگر جو خلاف بات کر رہے ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو کسی نے درست کی ہوئی ہے یا اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو تب بھی وہ تنقید کرتے ہیں، اور جو حق میں بات کرتے ہیں تو انہیں کوئی تباہی مچا دے تو تب بھی انہوں نے حق میں بات کرنی ہے۔ فیئر بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی جو لاہور کنٹروورسی تھی اس میں کوئی رول نظر نہیں آیا، اگر آتا تو میرے خیال میں کوئی بھی اسے چھوڑتا نہ۔ درست۔ اچھا بٹ صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب چونکہ کہہ چکے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ ہائبرڈ رجیم ہے، تو ہائبرڈ رجیم ہے تو یہ جو کابینہ میں تبدیلی کا فیصلہ ہے یہ شہباز شریف کا فیصلہ ہے یا جو بھی کولیشن پارٹنرز ہیں سب کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں اس وقت شہباز شریف کی جو الائنمنٹ ہے نا جی، وہ جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہے اس وقت، اپنے بھائی کی نسبت بھی، اپنی پارٹی کے لیڈرز کی نسبت بھی، اور کسی آئیڈیالوجی کی نسبت بھی، سیاسی آئیڈیالوجی سے ہٹ کے۔ اب رہ گئی بات کہ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلال صاحب کہ عوام کو کیا ملا ہے، ساری یہ جو اعزاز نے بات کی کہ ہمیں جو پسند ہوتا ہے اس کو ہم تعریف کرتے ہیں، جو دیکھیں یہ پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ یہ ہے جرنلسٹ کے سامنے کہ عوام کی زندگی میں آسانی آئی ہے، مشکلات بڑھی۔ دیکھیں عدلیہ کا نظام اگر آپ چیک کریں پہلے سے برے حالت میں ہے، اگر آپ بیوروکریسی کا نظام چیک کریں پہلے سے بری حالت میں ہے، اگر آپ گورننس کا لیول چیک کریں صوبوں کے اندر، کسی بھی صوبے کے اندر اور وفاق کے اندر، تو وہ پہلے سے بھی بری حالت میں ہے۔ تو دیکھیں بیسیکلی جو یہ نظام آپ ہائبرڈ نظام کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ پہلے اسکائی لیب بنا، اچھا اسکائی لیب بھی انہی پہ گرا جو اس کو لائے تھے، اور پھر انہوں نے نیچے سے وہ اس کو بالے شدید اور وہ برگے شرگے چینج کر کے دوبارہ انہوں نے کھڑا کر دیا اسی طرح کا جس طرح کا پہلے کھڑا کیا تھا، اور جو الیکشن ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب وہ دوبارہ ہے اسکائی لیب ہی، اب یہ نیچے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اعصاب شال ہونے لگ جاتے ہیں، ہاتھ کتنی عرصہ کوئی رکھے گا اور کب تک سہارا دے سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ڈلیور نہیں کرے گا کوئی بھی سسٹم تو نہیں چل سکے گا، اب نہیں چل سکے گا تو لے کے ڈوبے گا، تو کس کس کو لے کے ڈوبے گا، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور جیسے جیسے ڈیلے ہوتا جائے گا زیادہ کو لے کے ڈوبے گا۔ بالکل صحیح۔ اعزاز صاحب آخری جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے خبر دی تھی کہ صدر زرداری صاحب کی جو ہے وہ چھٹی ہو رہی ہے، اور سننے میں آیا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب شاید جو ہے وہ صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھال لیں، اور ابھی بھی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں جس طرح ممتاز بھٹی صاحب نے بات کی، اسی طرح سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہا تھا، ایک کالم لکھا کہ جولائی کے بعد جو زوال کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جائیں گے تو سارے اکٹھے جائیں گے۔ تو آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے، یا وہ جو زرداری صاحب کی چھٹی والی بات ہے وہ اس طرف کوئی کام ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی اعزاز آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ہیلڈ ہو گیا۔ اعزاز آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال ہے کوئی رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے کوئی، تو بٹ صاحب یہی سوال آپ سے کہ یہ کیا یہی لگ رہا ہے آپ کو کہ جائیں گے تو سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے جائیں گے، اور کوئی یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بلال صاحب جو فرسٹریشن لیول ہے پبلک کا، وہ آپ بھلے دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑے پیسے خرچ کیے، قرضے دیے، سارا کچھ کیا، مگر ابھی اس وقت اگر آپ پنڈی میں اگر آپ کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جائے کسی کے بھی، کسی سرکاری ہاسپٹل میں آپ کو وینٹیلیٹر نہیں ملے گا، اور باہر اگر آپ سڑک پہ دیکھیں گے
تو مسافروں کے بیٹھنے کے لیے لوہے کے انہوں نے جناب وہ جگہ جگہ بنا دیے ہیں اربوں روپیہ لگا کے، اور اسی طرح پانی جو سڑکیں ہیں وہ ساری اکھیڑی ہوئی ہیں، پائپ سارے چینج کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر ان کا اپنا جمیل مغل ایک پی ایم ایل این کا لیڈر تھا پنڈی کا، ان کے جلسے کرواتا تھا، شروع سے پی ایم ایل این کے ساتھ اٹیچ تھا، اس کو ہولی فیملی لے کے گئے، 2 دن تک وینٹیلیٹر کسی سرکاری ہاسپٹل میں نہیں ملا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، یہ ریکارڈ پہ ہے واقعہ۔ تو دیکھیں اگر یہ گورننس ہے کہ یار جو چیزیں جہاں پہ کمیشن ہے وہ آپ ان کو آگے چلا رہے ہیں اور اربوں روپے وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو کٹ آ رہی ہے، اور جہاں پہ ایکچولی خرچ ہونا ہے اور جہاں پہ عوام کو ریلیف ملنا ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں، یا آپ توجہ دینا نہیں چاہتے، تو دیکھیں یہ پھر آہستہ آہستہ یہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے اس کو ابھی ڈر اور خوف کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے پیچھے لوگ نہیں، پی ٹی آئی نے بھی بہت غلطیاں کی، بہت بڑی بڑی غلطان کیے، تو اس لیے لوگ ان کے پیچھے نہیں نکلتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں یا لوگ حکومت سے مطمئن ہیں، گورنر سے مطمئن ہیں۔ اس وقت مطلب آپ کسی سے پوچھ لے جا کے، ریڑھی والے سے لے کر کسی دکاندار تک، تو آپ کو ایک ایگزاسٹ ہوا پاکستانی نظر آئے گا۔ پنجاب کے اندر چلے جائیں، سندھ میں تو سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ تو انہوں نے جو کیا ہوا ہے وہ تو مافیاز جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں وہاں کی گورنمنٹ کو، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مافیا ہے۔ تو سر یہ اس کو آپ جب تک کھینچ کے چلا سکتے ہیں وہ اب تک آپ چلا چکے ہیں، اس کے آگے آپ کھینچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اپنے اعصاب بھی ٹوٹیں گے جو اس کو سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ تو اعصاب جو چلانے والے ہیں میرے خیال ہے ان کے ہاں بھی یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ بوجھ بنتے جا رہے ہیں ہم پہ۔ دیکھیں یہ دور آ گیا بلال صاحب، ایک آخری بات ہے کہ اپنے عزیزوں کی جو میت ہے نا وہ قبرستان پر کندھے تک اٹھا کے کوئی نہیں لے کے جاتا، ایمبولینس منگوائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اچھا یہ پھر آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ سیاسی میت کون اٹھائے گا، کہاں تک اٹھائیں گے۔ درست ہو گیا جی آپ نے گفتگو سنی اعزاز سید صاحب اور جناب ممتاز بھٹی صاحب کی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سسٹم کوئی بھی ہو، کنٹرول ڈیموکریسی ہو، ہائیبرڈ رجیم ہو یا کوئی اور سیٹ اپ ہو، اصل سوال یہ ہے کہ کیا عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کیا عوام کو ریلیف مل رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کا دور تھا یا 2024 کے انتخابات کے بعد یہ جو سیٹ اپ آیا ہے، اکانومی نہیں سنبھالی جا رہی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، بے روزگاری، مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں، حکومت ڈیلیور نہیں پا رہی، گڈ گورننس ہمیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی، عسکری میدان پہ، عسکری محاذ پہ ہم نے کامیابیاں سمیٹی، سفارتکاری کے محاذ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی، لیکن اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی، اور جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت چلے گی۔ تب تک لیے اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔